अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज एक तो ये जो एहतजाजी रैली जो है या लॉन्ग मार्च से आप कहें, जो तुरबत से निकली थी, वो इस वक्त दारुल हुकूमत, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नुक्कड़ पे खड़ी है और उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पे बात करते हैं। और दूसरा जो है कि आज एक बहुत बड़ा सरेंडर आप कहें हुआ है, हथियार डाल दिया गया है रियासत पाकिस्तान के सामने। तो उस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं, मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए इस्लामाबाद में जो एहतजाजी लॉन्ग मार्च वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। आपको पता है कि तुरबत से निकलने वाला एहतजाजी लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान से पंजाब, पंजाब से उसके बाद के से दोबारा पंजाब से होता हुआ वो पहुंचा है आपके इस्लामाबाद दारुल हुकूमत। उसमें है कि जो उनका मुतालबा या जो उनका टारगेट हदफ जहाँ जाने का था वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब ही था, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो उनका मुद्दा है वो बयान करना था। और साथ में आपको बताया है कि जो 55 स्टूडेंट लापता हुए थे, बलोच स्टूडेंट इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से, जिनमें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के बाद 22 आपके जो स्टूडेंट थे बलोच स्टूडेंट वो बाजियाब हो गए हैं। बाकी 28 स्टूडेंट से मुतल्लिक़ केस भी चल रहा है और साथ में वहाँ पे भी एक एहतजाजी कैंप जारी है। तो ये जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं, कोई 150 से 200 लोग हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी कैंप को ज्वाइन करना था। और इससे पहले भी लापता जो अफराद के अजीज़ वक़ारिब हैं या मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ जो अमूमन बाकी भी एहतजाज होते हैं या धरने होते हैं, मुख्तलिफ़ औकात में होते हैं, तो मिसिंग पर्सन के अजीज़ वक़ारिब या तंजीमें उन्होंने भी मिसिंग पर्सन की बाजियाबी और से मुतालिक वहाँ पे धरने वगैरह दिए हैं, एहतजाज किया है। इससे पहले होता है इस धरने ने भी ज़्यादा वांडा होना था, उसी कैंप में जाके ज्वाइन करना था। वहाँ पे बहुत सारे कैंप में और लोग हज़ारे के मुंतज़र थे। तो ये फिर आज दारुल हुकूमत का जो है जो टूल प्लाज़ा है, आप यूँ समझें कि नुक्कड़ है, बिल्कुल सिरा, बस टूल प्लाज़ा से आगे आप जाएंगे तो इस्लामाबाद आपने अंदर जाना है। और तो उधर इंतज़ामिया और लॉन्ग मार्च के शुरका के दरमियान मामला फंस गया है। इंतज़ामिया लॉन्ग मार्च को आगे नहीं जाने दी जा रही है और इंतज़ामिया लॉन्ग मार्च को ये कह रही है कि आपने साथ में मेरे पता नहीं है कोई पार्क वगैरह है, वहाँ पे आप चले जाएं, अपना जो भी आपका एहतजाज है वहाँ रिकॉर्ड करा दें। जबकि लॉन्ग मार्च के शुरका ये कह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने प्रेस क्लब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और साथ में हमने वो एहतजाजी कैंप है वो हमने ज्वाइन करना है और अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड करना है। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तकरीबन रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी 10 बजने को हैं। तो एहतजाजी जो धरना है या रैली है उसको आगे नहीं जाने दिया गया है। तो जितने लोग उस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं और बाकी जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है वो टूल प्लाज़ा के साथ वहाँ पे उन्होंने वहीं पे खड़े हैं, आगे वो नहीं जा रहे हैं। इससे कबल देखें कि डेरा इस्माइल ख़ान में भी जब पहुंचा था ये एहतजाजी मार्च तो उनका उधर इस्तकबाल हुआ। आप तौसा में तो एक रिकॉर्ड आप समझें कि शायद तौसा की तारीख़ में एक
ریکارڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. اسی طرح ڈی جی خان میں بھی مظاہرہ ہوا ہے. باقی علاقوں سے کولو بارکانوتم بات کی ہے ہم نے ان پہ. تو یہ دراصل لوگوں کا اتنے مقدار میں اتنی تعداد میں باہر نکلنا، تو یہ ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی ہیں ان کو بدلنی چاہیے. یہ جو چند لوگوں کے ذریعے حکمرانی کرنا یا پہلے سے یہ طے ہو جانا کہ جی اگلا حکومت کس کی ہوگی اور وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ میرے خیال میں ایسے لوگوں سے نہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. وہ نہیں چاہتے کبھی. تو یہ عوام ذرا کہ مملکتیں بنتی ہیں عوام سے بنتی ہیں، ریاستیں بنتی ہیں تو بھی عوام سے بنتی ہیں، قانون بنتے ہیں بھی عوام کے لیے بنتے ہیں. کبھی عوام قانون کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے، ہمیشہ عوام کے لیے قانون بنائی جاتی ہے. تو یہ اسلام آباد کا جو ظاہر کہ ٹول پلازا ہے، جو اس کا بالکل بارڈر انٹری کا، اگر وہاں روکیں گے وہ بڑھ جائیں گے. اور جس طریقے سے سیکورٹی فورسز کے پولیس، زیادہ تر پولیس کی میل فیمیل جو پولیس ہے، وہ جس تعداد میں ہے میرے خیال میں اتنے مظاہرین نہیں ہوں گے جتنے پولیس جو ہے وہ وہاں موجود ہے. تو اس میں دو چیز کرنی چاہیے، یا تو اگر ان کو آگے نہیں جانا دینا ہے تو ان کو گرفتار کر لیں. ظاہر ہے کہ میرے خیال میں تقریباً اشارہ اسی طرف جا رہا ہے، جو حالات اشارہ دے رہے ہیں وہ یہی ہوگا کہ اس میں گرفتاریاں ہوں گی. اگر گرفتاری نہیں ہوں گے تو وہ گرفتاری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ دھرنا دیں گے، وہیں پہ بیٹھ جائیں گے، جہاں پہ ان کو روکا گیا وہیں پہ بیٹھ جائیں گے. تو زیادہ دیر بیٹھنا ظاہر ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کو وارا نہیں کھائے گا. وہ اس دھرنے کو اس طرح مطلب مین شاہراہ پہ دھرنا پر بیٹھنے بھی نہیں دے گا. جو میں باڈی لینگویج اسلام آباد انتظامیہ کی دیکھ رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے، وہ نہیں دے گا. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ بس پھر گرفتاریاں ہوں گے. گرفتاریوں میں بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں، معصوم بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بلکہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں، اور باقی مرد وغیرہ شامل ہوں گے. تو آخری دائرے کے انتظامیہ کے پاس آپشن تو گرفتاری ہی رہے گی. اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی چارہ نہیں ہوگا انتظامیہ کے پاس سوائے کہ گرفتاری. مطلب طاقت کا استعمال ہے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈی جی خان میں 20 کے قریب جو مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مقدمات درج کیے گئے اور ایف آئی آر ہو گئے ہیں، تو اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، انسانی حقوق انٹرنیشنل نے، بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، انہوں نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ پرامن ایک احتجاجی مظاہرہ ہے، اس کو بظور طاقت نہیں روکنا جانا چاہیے. اور ان کو اور واقعی میں دیکھیں یہاں سے میں نے پہلے بھی کہا، اگر بلوچ معاشرے میں کوئی ہمیشہ احتجاج ہوا ہے تو پرتشدد ہوا ہے اس سے قبل. یا تو لوگ مسلح ہو کے پہاڑوں کی طرف گئے ہیں، یا اگر کوئی بھی احتجاج ہوا ہے تو پرتشدد ہوا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ کیج سے ایک احتجاجی مارچ نکلتی ہے اور اس کو لیڈ جو ہے خواتین کرتی ہیں، اور پرامن طریقے سے نہ کوئی دکان کو، نہ کسی گاڑی کو، نہ کسی سرکاری املاک کو، نہ کسی پرائیویٹ املاک کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہ احتجاج کرتے ہیں. اور آئین پاکستان میرے خیال میں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو آپ آئین جو ہے اس کی اجازت آپ کو دے دیتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یہی بات دہرائی ہے کہ آئین پاکستان میں جو رائٹ، جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پرامن احتجاج کا تو ہے، ان کو کرنا چاہیے. ابھی اسلام آباد انتظامیہ بضد ہے کہ جی ان کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، تو نتیجتاً تو جو مجھے نظر آ رہی ہے تو ایک ہی بات ہوگی، پھر ان کی گرفتاری ہی ہوگی.
اور گرفتاری میں نے پہلے بھی کہا کہ پھر وہ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے انتظامیہ کے یوں سمجھیں کہ وہ عقل پہ، ان کی فراست پہ، کہ وہ اس دھرنے کو کیسے ڈیل کرے گی اسلام آباد انتظامیہ۔ بظاہر جو فورسز نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا جس طرح ان کو کوارڈن کیا ہوا ہے اس احتجاجی مارچ کو، تو اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو موڈ ایسا ہے انتظامیہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی یہ صورتحال کس رخ اختیار کرے گی، لیکن مجھے اسلام آباد انتظامیہ مجھے ویسے لگ رہا تھا، شاید میں پہلے اس لیے میں نے نہیں کہا کہ نہیں قبل از وقت کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے لگ ایسا رہا تھا کہ ان کو جو احتجاجی ہے ریلی نکلی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ روکا جائے گا، کیونکہ کوشش ہوئی بلوچستان کے اندر، کوشش ہوئی ڈسٹرکٹ خوزدار سے جب نکلے تھے، ڈسٹرکٹ خوزدار کے اندر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ نہیں روکا جا سکا۔ پھر سورات ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ روکنے کی کوشش کی، تب بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد ڈی سی خان میں روکنے کی کوشش کی گئی، تو تب بھی وہ نہیں، کراؤڈ ایسا تھا کہ نہیں روکا جا سکا، میرے خیال میں انتظامیہ کی بس کی بات نہیں تھی، تو نہیں ہوا۔ اور اب چونکہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، ابھی انتظامیہ ان کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گرفتار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اتنا کراؤڈ جو باقی علاقوں میں تھی، تو یہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں احتجاجی مارچ میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے، اس لیے اب حکومت جو ہے یا انتظامیہ وہ جو ہے طاقت کا استعمال کر سکتی ہے اس کو، اور اس طاقت کے استعمال سے اس کا پھر رد عمل کیا نکلتا ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رد عمل تو نکلے گا، سول سوسائٹی سے نکل سکتا ہے، وکلا برادری سے نکل سکتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آ سکتا ہے۔ تو یا تو انتظامیہ اس رد عمل کو جو فیس کرے، یا تو پھر ان کو جانے دے جی، وہ کیا کریں گے، ایک پریس کانفرنس کریں گے، جا کے کیمپ میں بیٹھ جائیں گے، اور اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی یہ ہو رہا ہے۔ ابھی آتے ہیں جی دوسرے سیگمنٹ پہ۔ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا سرنڈر ہوا ہے، ریاست پاکستان کے سامنے ہتھیار ڈال دیا گیا ہے، اور وہ 70 لوگ ایسے ہیں جو مختلف گزشتہ کئی سالوں سے شاید ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، آج انہوں نے سرنڈر کر لیا ہے، اور ریاست کو انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ جی ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے۔ ان سربراہی جو ہے ان 70 افراد میں جو سربراہ تھے 70 افراد کی، وہ سرفراز بنگلزئی صاحب تھے۔ سرفراز بنگلزئی صاحب کو جو ہے وہ اس وقت جب وہ سرنڈر انہوں نے کی تھی، اس سے پہلے تک وہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے وہ سربراہ تھے، اور چونکہ اس سے پہلے بلوچ نیشنلسٹ آرمی جو قلعدم ہے پاکستان میں، وہ اس کی سربراہی گلزار امام کر رہے تھے۔ گلزار امام کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کے سربراہ سرفراز بنگلزئی صاحب بنے تھے۔ تھوڑا سا گلزار امام پہ بات کرتے ہیں کہ گلزار امام کب گرفتار ہوئے، اور پھر کب وہ منظر عام پر آئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سیکوینس بنے گی سرفراز بنگلزئی کی۔ گلزار امام صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں 2022 کو گرفتار ہوئے تھے، پھر اپریل 2023 میں شاید ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اسی حال میں، جس میں سرفراز بنگلزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اسی حال میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں پہلی بار ہم نے گلزار امام کو اسکرین کے سامنے اپنے سامنے پایا، چونکہ ہمیں پہلے سے ایسے چمک گوئیاں ہو رہی تھی، دبے الفاظ میں ایک دوسرے سے ہم پوچھتے رہتے تھے کہ جی ایک بڑا فگر شاید بلوچ تنظیموں کا، مسلح تنظیموں کا کوئی گرفتار ہوا ہے، اور پتہ بھی ایسے معلوم بھی ایسے ہو رہا تھا کہ وہ گلزار امام ہی ہیں، لیکن کل کے ادارے کی کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں تھی، تو ہم کل کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 2023 اپریل میں جب کل کے وہ آ گئے اسکرین کے سامنے، تو وہ جو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے، تو اس بات کی تصدیق ہوئی،
کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو کہیں نہ کہیں وہ معاملات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، کوئی انفارمیشن کہیں نہ کہیں لیک ہوتی ہے، خبر پڑ جاتی ہے۔ تو گلزار امام کی گرفتاری کے بعد اور اپریل 2023 کے بعد ایک جرگہ ہوا تھا، اس پہ ہم نے یہ کیا تھا، آپ کا ولا کی تھی سی ایم سیکریٹریٹ میں۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ناراض بلوچیوں سے بات چیت کی کا اشارہ دیا، اور باقی جو لوگ جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی بلوچستان کے اوورال صورتحال پہ بات کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس جرگے میں گلزار امام صاحب بھی موجود تھے۔ گلزار امام صاحب نے اس ٹائم ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہے ہیں پاڑو میں یا مسلح اس جدوجہد میں یا مسلح بغاوت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اور ان کو ہم قائل کریں گے کہ وہ بھی آ کے ریاست کے سامنے سرنگوں ہو جائیں اور ریاست کو مان لیں اور قومی دائرے میں وہ شامل ہو جائیں۔ تو اس ٹائم ذاتی طور پر مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہ جو کلدم یو بی اے ہے، اپنا بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے، اس سے شاید کچھ لوگ وہ سرنڈر ہونے جا رہے ہیں۔ ذرا رابطہ ہوگا، رابطہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایگری ہوں مجھ سے بات چیت کرنے کا، اور میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں، آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مجھے ایسے ذاتی طور پر وہ جو جرگہ ہوا تھا اس میں مجھے ایسا لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے خبر آئے گی کہ کوئی بڑا سرنڈر ہوگا۔ تو آج یہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ جی ایک پریس کانفرنس ہے، تو ہم جب گئے وہاں پہ، جب مجھے سامنے نظر آیا سرفراز بنگلزئی صاحب، تو میں سمجھ گیا، مجھے ڈائریکٹ وہ بات یاد آ گئی جو گلزار امام صاحب نے آج ایسے ہفتہ، میرے خیال میں ایک ہفتہ قبل وہ جو جرگہ ہوا تھا اس میں کہی تھی۔ اور اس میں آپ کا وزیر اطلاعات ہے جہاں محمد اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی اپنی باتوں میں کہا کہ سرفراز بنگلزئی صاحب کو مطلب سرنگوں کرنے، اس کو سرنڈر کرنے، اس کو قائل کرنے، موٹیویٹ کرنے میں گلزار امام صاحب کا جو ہے وہ ہے، اس کی ایفرٹ موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ ساتھ رہے ہیں، اور وہ کیسے ساتھ رہے ہیں ابھی اس میں میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کا جو سرفراز بنگلزئی صاحب ہے، اس نے 2009 میں پاکستان میں کلادم بی ایل اے کو جوائن کیا تھا، اور ایک سال بعد کلادم بی ایل اے کے اندر تھوڑے سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہربیر مری اور میران مری کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کچھ، اور اس ٹاپک کو ہمارا نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے ایک اور تنظیم بنی تھی جسے یو بی اے کہتے ہیں، یونائٹڈ بلوچ آرمی۔ تو اس کے بعد سرفراز بنگلزئی صاحب نے جو لوگ بی ایل اے سے نکلے تھے ان میں سرفراز بنگلزئی صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے کلادم یو بی اے جوائن کر لیا۔ پھر کافی ٹائم تک وہ مطلب 2010 سے لے کر 2021 تک، یعنی 11 سال تک وہ کلادم یو بی اے میں وہ سرگرم رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مجھے ابھی وہ تاریخ یاد نہیں ہے، کوئٹہ سے کراچی ایک بس جا رہی تھی اور اس بس کو روکا گیا تھا، اور اس میں کچھ لوگوں کو شناخت کر کے مارا تھا۔ وہ تمام کے تمام بلوچستان کے لوکل لوگ تھے، پشتون تھے، اور منگچر یا کٹکوچا کے علاقے میں۔ اس میں میرے خیال میں 20 مسافروں کو شناخت کر کے گولیاں ماری گئی تھی۔ اس پہ بڑا بعد میں احتجاج بھی ہوا۔ وہ مرید بلوچ، یو بی اے کے مرید بلوچ نے اس کو قبول کیا تھا۔ تو آپ سرفراز بنگلزئی صاحب بھی یو بی اے کے ترجمان تھے، اور مرید بلوچ کے نام سے وہ ذرا کی خبریں وغیرہ ترجمہ جب ہوتے ہیں تو وہ اسی نام سے وہ کرتے ہیں، آپ کا کلیم بھی کرتے ہیں۔ ایک مجھے ایکسیڈنٹ اچانک یاد آ گیا، تو اس سے مطلب یہ بات ہو رہی تھی، اس سے مجھے یاد آ گیا۔ اچھا، بعد میں یہ ہوا کہ 2021 میں شاید حالیہ، مطلب 3 سال آپ کہیں اس کو، 3 سال پہلے، تو ایک
سرفراز بنگلزئی صاحب کا میرے خیال میں کوئی اختلاف ہو گیا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، جو بھی ہوا، تو یو بی اے جو ہے انہوں نے چھوڑ دی، یا اس کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، یا ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے اندر کے خبروں کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو وہ نکل گئے ادھر سے یو بی اے سے۔ اچھا، اسی دوران گلزار امام صاحب کا بھی 2018 میں اپنے تنظیم کے اندر یعنی برآمد بھوٹی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو گئے۔ ادھر سے سرفراز بنگلزئی صاحب کا آپس میں اس سے اختلاف ہو گیا اپنی لیڈرشپ سے، اور ادھر جو ہے گلزار امام صاحب کا اپنی لیڈرشپ سے اختلاف ہوا، تو یہ 2018 میں ہوا تھا۔ پھر جا کے جو ہے جنوری 2022 میں، شاید جنوری 2022 اگر میں غلط نہ ہوں، تو اس میں گلزار امام صاحب کی سربراہی میں سرفراز بنگلزئی اور گلزار امام صاحب نے اپنی ایک آرمی تنظیم بنائی تھی، جس کو بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے نام سے جو ہے وہ اس نام سے انہوں نے اپنا ایک تنظیم بنا دیا۔ تو بعد میں یہ بلوچ نیشنلسٹ آرمی جو ہے BNA، یہ براس کا بھی حصہ رہا ایک ٹائم پہ، اس کے ساتھ حصہ بھی رہا۔ مطلب یہ اس کے تھوڑا سا جرنی میں بتا رہا ہوں کہ کہاں سے کیسے وہ آئے تھے۔ اچھا، پھر میں نے جیسے کہا کہ گلزار امام صاحب کی گرفتاری ہوئی، پھر اس میں انہوں نے ایک رول پلے کیا سرفراز بنگلزئی صاحب کو اس سرنڈر کرنے میں، اور ریاست کے سامنے سر جھکانے میں، اور سرنڈر کرنے میں کہ جی، اور قومی دائرے میں شامل ہونے کے لیے تو ان کو وہ کر لیا، قائل کر لیا۔ تو آج وہ قومی دائرے میں تقریباً شامل ہو گئے ہیں اپنے 70 لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 70 لوگ جو ہیں وہ شاید ڈرون اٹیکس وغیرہ میں مارے گئے ہیں، اور 70 جو ہے وہ میرے ساتھ سرنڈر ہو چکے ہیں، یا انہوں نے مطلب قومی دائرے میں شامل ہونے کا میرے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تمام جرنی تھی سرفراز بنگلزئی صاحب کی۔ اب ان کا جب شاید پوچھا گیا، شاید میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، کچھ اور دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب آپ کو کب ریئلائز ہوا؟ ہمارے ایک دوست نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، اور کیا آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ نادم ہیں یا شرمندہ ہیں؟ تو دیکھیں، کھلے دل سے سرفراز بنگلزئی صاحب نے کہا کہ جی، میں نے جو کچھ کیا ان 15 سالوں میں، یعنی کہ 2009 سے لے کر 2023 تک، 24 تک، ابھی 24 آ رہا ہے، تو اس دوران 15 سالوں میں نے جو کچھ بھی کیا غلطی ہوئی مجھ سے، اور ان کے بقول کہ مجھے ورگلایا گیا کہ اس دن اعلیٰ ذرائع ایسے تھے تو مجھے ورگلایا گیا۔ میں ایک اچھے پوزیشن میں تھا، میں ایک سرکاری جاب کر رہا تھا، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس گھر بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن مجھے بھٹکایا گیا اور ورگلایا گیا، جس کے بعد میں ظاہر ہے کہ میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور یہ ہوا۔ انہوں نے بہرحال تنقید کی اپنے باقی جو جن کے ساتھ 15 سال انہوں نے گزارا ہے، یا ان کے ساتھ جو رابطہ رہا ہے۔ ابھی میں نام لوں گا ایک ایک پر، تھوڑے سے وہ آ جاتی ہے نا، کیونکہ بہت تنظیمیں بین ہیں، تو میں نام لوں گا تو وہ تھوڑا اپنے یوٹیوب میں بھی تھوڑا سا وہ ایشو آ جاتا ہے، کہیں پہ وہ بین لگا دیتے ہیں، ویڈیو کاٹ دیتے ہیں، کرتے ہیں اس کو، اس لیے باقی انہوں نے نام لی، مطلب بشیر زیب کا نام لیا انہوں نے، باقی جو ہے ڈاکٹر ڈین آپ کہیں اس کو، ان کا نام لیا، باقی ان کے جو دوست تھے اس ٹائم کے، ان پہ بھی کافی سارے الزام لگے۔ انہوں نے کہا کہ جی منشیات فروشی کرتے ہیں، بتہ لیتے ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ کے کام، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس پہ بھی بتہ لیتے ہیں، اور سب سے بڑا جو انہوں نے ایک الزام لگایا، بھی پتہ نہیں ہوگا ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا ان کو فنڈ بھی کرتا ہے، اور انڈیا کی فنڈنگ تو منصف نے نہیں لگایا، انڈیا کی فنڈنگ تو ہر کسی مطلب صوبائی حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے، مرکزی حکومت کی جانب سے جب بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس بارے میں انہوں نے بھی لگایا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو افغانستان ہے نا، افغانستان کو کی پہلے دور حکومت تھی، یعنی کرزئی اور اشرف غنی کی، اس میں بھی، اور طالبان حکومت میں
وہاں پہ ان کو مطلب مسلح گارڈ دیے ہوتے ہیں، ان کو مطلب سہولیات دی جاتی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کا تو ہم سنتے رہے ہیں، لیکن طالبان کا پہلی بار میں سن رہا ہوں سرفراز بنگلزئی صاحب سے. انہوں نے کہا کہ بھی وہ ہوتا رہے ہیں. اور یہ بات دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ورگلایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس سے غلطی ہو گئی. بندہ جب غلط رستے پہ نکلے، اگر وہ جس کو آپ ورگلاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس کی ظاہر ہے کہ سوچ یا اپنا جو ہے وہ پری پلان اپنا کوئی مطلب کوئی نظریہ یا کوئی اس طرح تو نہیں جاتا ہوگا. تو اگر آج مجھے کوئی جذباتی کر لے، میں نکل جاؤں تو چلا جاؤں کہیں پہ، تو پھر مجھے احساس ہو کہ جی یار میں نے جو فیصلہ کیا وہ غلط کیا. 15 سال کے بعد میرے خیال میں سرفراز بنگلزئی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو میں نے جیسے کہا کہ نظریاتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے، فیصلہ پوری پری پلان کے ساتھ اس کے ساتھ آپ ایک اپنا ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ جی ایک میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نے جانا ہے. ایک یہ ہے کہ جی آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کے آپ کو کہے گا کہ جی دیکھیں چلیں کہیں پہ چلنا ہے، آپ پہلے کہو گے نہیں جاؤں گا، پھر تھوڑا وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، تھوڑا یہ آہستہ آہستہ آپ وہ آپ کو قائل کر لے گا. تو یہ ایمانداری سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں پری پلان میں نہیں گیا تھا، مجھے ورگلایا گیا تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں تو ورگلا کے. شاید انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ورگلائے گئے ہیں. تو شاید وہ جو لوگ ورگلائے گئے ہیں اور ان کو جو ہے لے جایا گیا ہے، تو ان کے ذریعے وہ لوگ بھی واپس قومی دائرے میں آ سکتے ہیں اور ایک پرامن زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو یہ ان سے ایک راستہ میرے خیال میں نکل گیا ہے. اور دیکھیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جب گلزار امام گرفتار ہوا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا ریاست کی جانب سے. ایک ریاست کا فیصلہ تھا، اس سے بھی وہ کافی متاثر ہوئے سرفراز بنگلزئی صاحب کہ ان کے لیڈر کے ساتھ اگر اس طرح مطلب، حالانکہ وہ گرفتار ہوا اس نے سرنڈر بھی نہیں کیا تھا نا گلزار امام نے، وہ تو اس سے بھی اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تو وہ شاید یہ امید یہ رکھ رہے تھے کہ وہ گرفتار ہوا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلے گا، پھر اس کو سزا ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے بقول جب ہم نے دیکھا کہ یار یہ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو ایک ریاست کی جانب سے بھی ایک سافٹ راستہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ورگلایا ہے، پہاڑوں پہ لے گیا ہے، آپ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ کو آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، ایک راستہ ہے، آپ آ کے آپ مطلب تسلیم کر لیں تو آپ پرامن طور پر رہ سکتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو کہا تھا اپنے ویلاگ میں، میں نے کہا میرے خیال میں یہ پیپل پارٹی کی دور سے ایک اس طرح کا ایک ریاستی پالیسی ہے. اگر کوئی بندہ مسلح شخص جو ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، ویلکم. تو یہ میرے خیال میں اسی کی کڑی ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں نے اس دن کہا تھا، لیکن آج بس ایک لفظ میں وہ کر لیتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسے چیزوں سے خوش نہیں ہیں. وہ لوگ اسلام آباد میں بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کوئٹہ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ ان کو تھوڑا سا وارہ نہیں کہا رہا ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ہوں. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا کچھ مفادات وابستہ ہوں گے کہیں سے. تو اگر وہ میں نے ایک بندے سے آج پوچھا کہ جی یہ جو ہوا ہے کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو خوش نہیں ہیں ایسے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار انہوں نے اتنے لوگ مارے ہیں فلانا، پھر ان کو لا کے آپ بٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے پتہ نہیں ایسے. مطلب مجھے ایسے لگا کہ یہ لوگ خوش، ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں ہوتے. وہ اقتدار وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر اقتدار میں رہے ہیں اور شاید آنے والے ٹائم پہ پھر اقتدار میں رہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.